पाकिस्तान में जबरी मजहब तब्दीली के इल्जामात आयद करने वालों के लिए एडवोकेट भीम चंद के बयान ने वाज़ेह कर दिया कि पाकिस्तान में जबरी मजहब तब्दील नहीं किया जाता। इससे मुतल्लिक बात करेंगे। बोलो न्यूज के ब्यूरो चीफ मोहम्मद सलाम टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जी मोहम्मद सलाम, किस तरह आप देखते हैं भीम चंद के बयान को? वफाकी वज़ीर बराए मज़हबी उमूर व बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी एक रोज़ा सेमिनार मुनक्किद की गई, जिसमें एडवोकेट भीम चंद ने वाज़ेह कर दिया कि पाकिस्तान में गुलजार खलील समारोह समेत कोई भी खानका हो वो जबरी मजहब तब्दील नहीं करती। जिस भी गैर मुस्लिम को मजहब तब्दील करना होता है वो अपनी मर्जी से तब्दील करता है, इस पर कोई भी जबर नहीं होता। ताहम गुज़श्ता रोज़ सेमिनार में पीर मोहम्मद अयूब जान सरहंदी साहब के बयान से वाज़ेह हो चुका है कि इनका कहना था कि अगर हमारी खानका में कोई एक ऐसा केस दिखा दें जिसमें हमने ज़बरदस्ती करके किसी का मजहब तब्दील किया तो हम अपना मुकम्मल सिस्टम बंद कर देंगे। एडवोकेट भीमचंद गुज़श्ता रोज़ पीर मोहम्मद अयूब जान सरहंदी साहब के हाथ पर बैठ करके दायरा इस्लाम में दाखिल हुए हैं। भीमचंद ने गुज़श्ता रोज़ इस्लाम कबूल कर लिया है और इनका नाम अब भीमचंद से इस्लामी नाम एडवोकेट मोहम्मद अयूब है। ताहम इनका बयान अब ऑन दी रिकॉर्ड है कि जो लोग इल्ज़ामात आयद करते हैं और खानकाहों के मुतालिक मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा करते हैं, एडवोकेट मोहम्मद अयूब का बयान इन इल्ज़ामात आयद करने वालों के मुंह पर तमाचा है कि वो लोग सिर्फ पाकिस्तान का और पाकिस्तान में जो खानकाहें जो दीनी फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं उनके खिलाफ मनगढ़ंत बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद करना और मुल्क के खिलाफ बोलना है। पाकिस्तान में चाहे मुस्लिम है या गैर मुस्लिम या मसीह, इन सब को आज़ादी इज़हार का हक है, वो जो चाहें अपना मज़हब अख्तियार करें। लिहाजा इन अफराद को सिर्फ खानकाहों और दीन इस्लाम को टारगेट करना होता है। जो अफराद खानकाहों के खिलाफ इल्ज़ामात आयद करते हैं, अगर उनके पास कोई सबूत है तो कोर्ट में पटिशन दायर कर दें, साबित होने पर कानूनी कार्रवाई होगी और ज़बरदस्ती मज़हब तब्दील करने वालों को सज़ा होगी। बाकी जब इनके पास कोई सबूत नहीं है और इनका मकसद सिर्फ खानकाहों और उनके गादी नशीनों के खिलाफ इल्ज़ामात आयद करना है तो वो बात काबिल तशवीशनाक है। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो भी हाज़रीन हैं स्टेज पर मौजूद, मेरे लिए गहरे काबिल एहतराम पीर अयूब जान सरहंदी साहब और मियाँ मिट्ठू साहब, हमारे मौजूद सीनियर सोनमल खंगारानी साहब और इस प्रोग्राम की आर्गुलेशन करने वाले मेरे जनाब मिनिस्टर अब्दुल शकूर मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब जो शायद नहीं हैं, मैं उनको भी इनके अप्रिशिएट करता हूँ। दोस्तों, मैं मशकूर हूँ इस प्रोग्राम के आयोजन कमेटी के शुरा का, जिन्होंने मुझ नाचीज़ को यहाँ मदऊ किया और अपने ख्यालात के इजहार का मौका दिया। टॉपिक के हवाले से ही बात करूँगा। टॉपिक है जबरी तब्दीली, बहस व तमहीद और मसाइल। दोस्तों, मुझसे पहले मेरे यहाँ पर बहुत ही काबिल एहतराम हमारे इस्लाम के दाई और हमारे उमर कोट के बल्कि इंटीरियर सेल के बहुत बड़े मुबलिग इस्लाम मेरे पीर अयूब जान सरहंदी साहब इस्लाम की बेहतरीन तशरीह पेश करके गए हैं और इस्लाम की तरफ से बहुत यानी कि उम्दा उन्होंने वाज़ेह बयान दिया कि इस्लाम में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मैं उनकी तायद करता हूँ। आज मुझे यहाँ कहते हुए खुशी महसूस हो रही है। दोस्तों ने मेरा इंट्रोडक्शन करवाया है, लेकिन आज से ऐन दो दिन पहले मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह हल्का बगोश इस्लाम हुआ हूँ। मैं एडवोकेट भीमचंद, मैंने लॉ में मास्टर्स की है। इस वक्त मेरे सीनियर यहाँ पर ऑडियंस में मौजूद हैं रिस्वान मुलासाई साहब, हमारे मिनिस्टर हैं ह्यूमन राइट्स के। मैं ह्यूमन राइट्स विजिलेंस कमेटी का मेंबर भी हूँ। मैं मेरे पीर और मुर्शिद साहब की बात की तायद करता हूँ कि हम किसी को ज़ोरी ज़बरदस्ती मुसलमान नहीं करते और मैं इसका चश्मदीद गवाह हूँ। मुझे कोई खुशी नहीं हो रही कि मैं यानी कि किसी की तारीफ़ करूँ, लेकिन मैं इस बात का चश्मदीद गवाह हूँ। आज से 15 साल पहले मैं पीर अयूब जान सरहंदी साहब के पास कलमा पढ़ने गया था। देखिए, अगर जबर होता तो इन्होंने फ़ौरन कलमा पढ़ा देना था, लेकिन इन्होंने मुझे एडवाइस किया कि बेटा आप पढ़े लिखे हो और आप साबिक MPA के बेटे हो,
کولی کمیونٹی ہمارے پاس بہت بڑی تعداد میں سندھ میں آباد ہے. آپ جاؤ, پہلے مشاہدہ کرو, پڑھو, اور پڑھ کر پھر مجھے بتانا. الحمدللہ میں نے اپنے پیر و مرشد کی بات پر عمل کیا. 15 سال پڑھا, 15 سال پڑھا, تمام مذاہب پڑھے, میرا صاحب کا مذہب بھی پڑھا, اور اس کے بعد میں نے اسلام پڑھا. اللہ کا شکر ہے کہ میں نے 8 مرتبہ قرآن شریف کا ترجمہ اور تلاوت سنی, اور 1 مرتبہ میں قرآن شریف 3 سال میں مکمل تفسیر سن چکا ہوں. اور اس کے بعد میں 3 دن پہلے اس نتیجے پر پہنچا کہ بلا شبہ سب مذاہب ہوں گے. مذاہب دنیا میں 104 ہیں ایز پر مائی نالج. میرے علم کے مطابق 104 مذاہب ہیں. ہر مذہب کا احترام کرتا ہوں میں. جس مذہب کا جو بھی عقیدہ ہو, جو بھی تعلیم ہو, جو بھی طریقہ ہو, میں سب کا احترام کرتا ہوں. لیکن دوستو میں ایک بات کہوں گا کہ دین ایک ہی ہے, اور دین وہ جو ہماری تمام زندگی کے تمام امور کا مکمل احاطہ کرتا ہو, اور وہ دین الحمدللہ اسلام ہے. اور اگر ہم لیں کسی شخصیت کی کاملیت پہ کہ کوئی مکمل شخصیت کیسی ہونی چاہیے, ایک شخص کیسا ہونا چاہیے اس دنیا میں رہ کر جو اپنے سارے معاملات چلائے, تو میں سب دوستوں کو مشورہ دوں گا کہ آپ میرے آقا نبی آخر زمان سید المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ پڑھیں. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ انسانیت کیا ہوتی ہے. اب آ گئی بات تبدیلی مذہب کی, تو میں نے اپنی آبزرویشن میں نوٹ کیا ہے کہ تبدیلی مذہب پر جو واویلا ہوتی ہے وہ صرف اور صرف ایک جھوٹی پروپیگنڈا ہے, باقی کچھ بھی نہیں ہے. اس سے پہلے بھی میں بارہا اسٹیجز پر کہہ چکا ہوں کہ اس پر جو واویلا کرنے والے دراصل وہ قوتیں ہیں جو قوتیں دراصل نہیں چاہتی کہ اسلام سچے دین کی تشہیر ہو, حکمیت ہو, اس کی یعنی اس کا بول بالا ہو, یا لوگ اس کو اڈاپٹ کریں. بس یہی قوتیں کیا کرتی ہیں, جب بھی کوئی مذہب کی تبدیلی کا واقعہ ہوتا ہے, فارن فنڈنگ سے جو دراصل یہود و نصارہ پر مشتمل ہیں, تو ان فارن فنڈنگ کے انسٹیگیشن پر یہ واویلا کر کے, اور دراصل اسلام کو بدنام کرنے کی سازش ہے, اور کچھ بھی نہیں ہے. میں نے بہت سے کیس آبزرو کیے ہیں, میرے پیر محترم کے بہت سے کیس میرے پاس, میں بائی پروفیشن وکیل ہوں, 15 سال سے وکالت کر رہا ہوں. بہت سے کیسز آئے, سب کیسز کو میں نے آبزرو کیا ہے, ہر لڑکی کا بیان میں نے چیک کیا ہے, ہر کورٹ سے گیا ہوں, اس کا ایفیڈیوٹ نکلوایا ہے. اس ایفیڈیوٹ میں صرف ایک ہی بات ہے کہ بھی میں اپنی مرضی سے گھر سے نکلی ہوں, میں نے اپنی رضا خوشی سے اسلام قبول کیا ہے. کوئی ایک کیس, اب تک 13 کیس میں آبزرو کر چکا ہوں, کوئی ایک کیس مجھے نہیں ملا جس میں کسی لڑکی نے کہا ہو کہ مجھے زوری اغوا کر کے مسلمان کیا گیا ہو. ایک کیس بھی نہیں ملا. اور اگر دین میں جبر ہوتا, میں نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ پڑھی ہے, اگر نہ تھوڑا جبر ہوتا تو میں کہتا ہوں کہ فتح مکہ وہ بہت بڑا دن تھا جب پوری یعنی کہ جو مکہ کی جو قوم تھی وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک اشارے کی محتاج تھی. صحابہ کرام کہتے کہ بھی یا تو ان کو کہو کلمہ پڑھو یا پھر سب کو قتل کر دیا جاتا. لیکن اس وقت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ آج تم سب آزاد ہو. مطلب کوئی جبر نہیں ہے. اللہ نے کلام پاک میں فرما دیا ہے کہ لا اکراہ فی دین, آگے کھڑا کر دیتے, لیکن نہیں, انہوں نے بھی وہی روش اختیار کی جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اختیار کی کہ بیٹا جاؤ مشاہدہ کرو, پڑھو, اور پڑھ کر پھر مجھے بتانا. تو پیر صاحب, میں آج یہاں پر کھڑے ہو کر, میں ایک ادنا سا فقیر ہوں, میں عاقل ہوں, بالغ ہوں, اور میں بذات خود وکیل بھی ہوں. میں اعلان کرتا ہوں کہ مذہب میں کوئی جبر نہیں ہے, کوئی جبر نہیں ہے. اور اگر کوئی جبر کا واویلا ہوتا ہے, اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ صرف اسلام کو بدنام کرنا ہے, اور دوسری وجہ کیا ہے, میرے مسیحی دوست بیٹھے ہیں, میں کسی کے مذہبی بھاوناؤں کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا, چھید نہیں پہنچانا چاہتا. ہندو بھی بیٹھے ہیں, جو لوگ مسیحی ہو رہے ہیں, جو لوگ قادیانی ہو رہے ہیں, ان کو ایک یعنی کہ اتنی آزادی دی جاتی ہے کہ بھی آپ بے شک فرض کریں کوئی ہندو
ہماری کمیونٹی کا, میری پرانی کمیونٹی کولی کمیونٹی کا کوئی اگر قادیانی ہو رہا ہے, مسیح ہو رہا ہے, تو اس کو سب سے بڑی پہلی آزادی کیا؟ بھئی آپ بے شک گھاگرا اور چولی پہنو, آپ کی طرف سے لباس چینج کرنے پر کوئی اعتراض نہیں. آپ بے شک اپنی پرانی برادری میں لین دین کرو, آپ پر کوئی روک ٹوک نہیں ہے. آپ بے شک اپنا پرانا نام ہی رکھو, آپ پر کوئی روک ٹوک نہیں ہے. صحیح ہے. تو یہ جو آزادیاں دی جاتی ہیں, ان آزادیوں کی وجہ سے ہندو لوگ اس بات پر کوئی اعتراض نہیں کرتے کہ بھی یہ قادیانی کیوں ہو گیا, مسلمان کیوں ہو گیا. لیکن اگر کوئی مسلمان ہوتا ہے تو پھر اس پر کیا ہے کہ اسلام کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے. نام چینج کرنا ہے, لباس بھی چینج کرنا ہے, اور پروفیشن بھی, مطلب کہ اعتقادات اور ارکان بھی چینج کرنے ہیں, باقاعدہ مسلمان ہو کر اعلان کرنا ہے, اور سابقہ ادیان سے جس سے وہ تعلق رکھتا تھا اس دین سے مکمل قطع تعلق ہونا ہے, کیونکہ کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے نا. تو یہ پابندی ہندو لوگوں کو ناگوار گزرتی ہے کہ بھی اتنی ساری پابندیاں کیوں ڈالی جاتی ہیں. تو جس بات پر وہ یعنی کہ شور کرتے ہیں. لہذا اگر میں یہاں پر کہوں کہ بھی کوئی بندہ وکیل بنتا ہے اور وہ کہے کہ بھی میں لال کوٹ پہنوں گا, تو آبویسلی اس پر پابندی لگے بھی آپ وکیل ہو تو کالا کوٹ ہی پہنو گے. بالکل اسی طرح اگر کوئی بندہ مسلمان ہوتا ہے, ہی مسٹ ہیو ٹو ایکٹ اپان آل دی ارکانس. اس کو کلمہ پڑھنا ہوگا, نماز پڑھنی ہوگی, روزہ رکھنا ہوگا, زکوٰۃ دینی ہوگی, اور اگر اللہ توفیق دے تو حج بھی کرنی ہوگی, اور معاشرے میں بطور مسلم ہو کر چلنا پڑے گا. لہذا یہ ساری پابندیاں جو ہیں, یا یہ ساری جو ریکوائرمنٹس ہیں, پابندیاں نہیں ہیں, یہ اسلام کی ریکوائرمنٹ ہے, کیونکہ اسلام کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے, مکمل دین ہے. تو ان پر کوئی پورا اترے گا. ابھی لوگ کیا کرتے ہیں, یہ لڑکیاں گھر سے بھاگ کر محبت میں مسلمان ہو رہی ہیں, یہ محبت میں ہو رہی ہیں. میرے پیر صاحب فرما گئے ہیں, ٹھیک ہے, انہوں نے دین نہیں پڑھا, لیکن الحمدللہ میں نے 15 سال دین پڑھا ہے, میں نے دین پڑھا ہے. اور میں کہتا ہوں کہ بطور انسان اگر کوئی دین ہماری مکمل شخصیت کا, ہمارے مکمل ارکان کا, ہمارے مکمل اعمال کا احاطہ کرتا ہے تو وہ اسلام ہے. لہذا دین میں کوئی جبر نہیں ہے. اس پر جو بھی پروپیگنڈا ہو رہا ہے وہ صرف اور صرف یہود و نصارہ اور اس ہندوتوا کی چال ہے. جو ہندو, ابھی جو میرے ہندو دوست بیٹھے ہیں, میں ابھی ہندو نہیں ہوں, ٹھیک ہے, الحمدللہ مسلمان ہوں, لیکن میں میرے ان دوستوں کو علل اعلان انوائٹ کرتا ہوں کہ آپ جا کر کم از کم ایک مرتبہ آپ وید پڑھ لو, اور اس کے بعد ایک مرتبہ گیتا پڑھ لو. آپ کو وید میں اور گیتا میں زمین آسمان کا فرق ملے گا. بس یہی گیتا جس کو آپ اپنا مقدس کتاب سمجھتے ہو, یہی گیتا کہتی ہے کہ ایک بندہ منہ سے پیدا ہے وہ سب سے اوپر ہے, باقی جو جنتا ہے غریب وہ ساری پیروں سے پیدا ہے, وہ انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے. تو یہ جو ڈسکرمنیشن ہے, یہ جو اونچ نیچ ہے, یہ اونچ نیچ جو ہے ان ہندوتوا کے لیڈران کی پیدا کی ہوئی ہے, جو دراصل نہیں چاہتے کہ انسان یا پھر غریب جو قومیں ہیں, آئی تھنک 42 کاسٹس ہیں, 42 کاسٹ ہیں جو شیڈول میں آتی ہیں, ان 42 کاسٹ کو آج سے تقریباً 100 سال پہلے جینے کا حق تک نہیں تھا. یہ حق کس نے منع کیا؟ انہی لوگوں نے جو اپنے آپ کو کہتے ہیں بھی ہم برہمن ہیں, ہم برہما کے منہ سے پیدا ہیں اس لیے ہم اتم ہیں. تو یہ جو میں کہتا ہوں, دیکھیں مذہب ہمارے آئین میں ہے, آرٹیکل 20 جو کہتا ہے کہ مذہبی آزادی ہے, ہر مذہب کے لوگوں کو اپنے مذہب کو پروفیس کرنے کی آزادی ہے. تو دوستو اگر مذہب پروفیس کرنے کی آزادی ہے تو کم از کم یہ آزادی بھی ایک انسان کو ہونی چاہیے کہ وہ کوئی بھی مذہب اختیار کرے, اس پر کوئی یعنی کہ پروپیگنڈا نہیں ہونی چاہیے. یہ بھی مذہبی آزادی میں ہی آتا ہے کہ بھی ایک بندہ اپنا مذہب کا پروفیس بے شک کرے, لیکن ایک